अस्सलाम वालेकुम। आज की अपडेट्स और आज का व्लॉग, उसमें हम बात करेंगे जो हर तरफ बात हो रही है, क्या ये अफवाहें हैं या वाकई में जंग छिड़ने वाली है। और मैं किस जंग की बात कर रही हूँ जी, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मोदी जो हैं वो अपनी सुबकी नहीं छुपा पा रहे हैं, उनके पास फैक्ट्स नहीं हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि रफाल गिरे नहीं गिरे, कितने गिरे। अब तक जो है इंडिया इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया समेत सब रिपोर्ट कर चुके हैं जो कि सूरत हाल बनी थी। लेकिन क्या है कि मोदी के पास शायद अपनी अपोजिशन को भी चुप कराने के लिए एक ही जुमला है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने देखा जो DGISPR ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बड़े अहम नुकात पर बात की है। एक तो बड़ी क्यासराई और अफवाह फैली हुई थी कि बड़ी अहम शख्सियत जो है वो सदर बनेगी, और उन्होंने तो ये कहते हैं ना, अफवाहों का जो गला है वो घोंट दिया। इस सारी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो सदर नहीं बनने वाले हैं। इस तरह की जो बातें या गुफ्तगू हो रही है ये सब अफवाहें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ौज के इदारे की जानिब से तरदीद आ गई है, और ज़ाहिर है इंटरव्यू में जिस तरह से ये बात हुई है और उन्होंने इनकार किया है। तब देखना ये है कि जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट का टेनोर बढ़ाकर और अहम शख्सियत को सदर बनाने की बातें हो रही थी, वो तो हम देख रहे हैं कि फ़ौज का अपना इदारा, ज़ाहिर है जो DGISPR के तर्जुमान हैं, DGISPR वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी जो इंडिया वाला पार्ट था, उस पर अगर हम बात करें तो मशरकी हिस्से की तरफ से और मशरकी हिस्सों को टारगेट करेंगे, तो क्या पाकिस्तान जो है, क्या मुस्तकबिल में अगर हिंदुस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है, जो कि सब कह रहे हैं कि अगस्त का महीना जो है ये बहुत क्रिटिकल है और इंडिया जो है कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि हमेशा से एक हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान की कि मोदी साहब ने जब भी इलेक्शन जो हैं वो जीतने होते हैं, उन्होंने इस तरह से जो एडवेंचर है वो करना होता है। तो इस मिस एडवेंचर का जवाब आपने देखा है कि इस इंटरव्यू में DGISPR ने जिस तरह से कहा है कि भारत के मशरकी हिस्सों को टारगेट किया जाएगा। और अगर जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि चिकन नेक जो है वो पाकिस्तान को मालूम है कि किस तरह से इनकी जो गर्दन है वो दबोचनी है, और बॉटल नेक, और किस तरह से हिंदुस्तान की इन 9 रियासतों को नुकसान हो सकता है। तो अब देखना यह है कि अगर जो मशरकी हिस्से की पाकिस्तान बात कर रहा है, एक तो इसका एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान की जो दिफाई काबिलियत है, अभी हमने जो हालिया जंग देखी थी मई में, उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान ने उस तरह से अपने जो जदीद तरीन हत्तफ, बाबर और बहुत सारे ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के पास एटॉमिक भी है, कन्वेंशनल भी है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने ये वाले जो हथियार थे ये यूज़ ही नहीं किए हैं। तो अब हिंदुस्तान अगर बार बार ये जंग की गीदड़ बपकी जो है वो लगाता रहेगा, और जिस तरह से वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिस तरह से बलूचिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है, और पाकिस्तान का ये मानना है और हमेशा इन्वेस्टिगेशन करके सिक्योरिटी इदारे जो हकायक सामने लाते रहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान के। तो अगर मैं यहाँ पर कोट करती चलूँ, मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं, बड़ी अहम पोजीशंस पर वो अपना रोल निभा चुके हैं। बतौर सेक्रेटरी दिफा भी वो अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं। सेक्रेटरी दिफाई जो वजीर दिफाई पैदावार है उस तौर पर भी आपने काम किया है। मैं बात कर रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी की। उन्होंने एक टॉक शो में ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि पाकिस्तान को अगर भांप ले कि हम पे अटैक हो सकता है, तो पाकिस्तान की फ़ौज का ये वतीरा रहा है कि फिर हम उस हमले को नाकाम बनाने के लिए हमला कर दिया करते हैं। एक बात तो ये बड़ी अहम है। और दूसरा, जनरल लोधी का ये कहना है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर मोदी बार बार कह रहा है कि वो जारी है, और अगर वो चाहता है कि जिस तरह से खून की होली वो खेल रहा है बलूचिस्तान में, और अगर इससे बाज नहीं आएगा, जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है इल्ज़ाम लगाता है कि ऐसा हो चुका है। फिर कुलभूषण यादव का नेटवर्क वो भी माजी में पकड़ा गया है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान खुद क्लेम कर चुका है बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान में जो इंडिया कहता है कि हमने खुद करवाए थे। तो जनरल लोधी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर जिस तरह मोदी भी कह रहे हैं कि वो जारी है, तो क्या पाकिस्तान जो है वो चुप रहेगा? अब पाकिस्तान, जिस तरह से DGISPR ने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो मशरकी हिस्सों को निशाना बनाएगा, तो इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जिस तरह से पाकिस्तान मशरकी हिस्सों को निशाना बनाएगा तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्या वाकई में जिस तरह से आज ट्रंप ने मज़ीद 25% जो टैरिफ है वो हिंदुस्तान पर लगा दिया, और मजमूई तौर पर 50% टैरिफ जो है वो लागू हो चुका है हिंदुस्तान पर। तो एक तो साफ बात नज़र आ रही है कि इकनॉमिकली हिंदुस्तान के लिए वो जो हमेशा कहते थे ना कि चालाकी से बहुत सारे
ممالک کے ساتھ جی ہم تو نیوٹرالٹی کی پالیسی کو مانتے ہیں، ہم رشیا سے بھی تعلقات رکھیں گے، ہم امریکہ سے بھی رکھیں گے، ہم سب کے ساتھ گڈی گڈی کھیلیں گے، لیکن وہ اب نہیں کھیلا جا رہا، اب مودی کے ساتھ بری بری ہونی شروع ہو گئی ہے، اور اس بری بری ہونے میں اب مودی کیا جواب دے سکے گا؟ جس طرح سے ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ مودی کا زوال ہے اور مودی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے، اور اس 50% ٹیرف کے بعد سے جو ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ جو معاشی تعلقات ہیں اس میں کتنی مشکلات آئیں گی، کیونکہ اگر ہم بات کریں اس ساری سچویشن کی تو ہمیں 3-4 اس کے پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ دیکھیں جو جنگ ہے ہندوستان اور پاکستان کی، اس میں انڈیا کتنا بیڈلی ایکسپوز ہوا، جو جھوٹے وہ کہتے ہیں نا دعوے کرتا تھا ہندوستان بگ نیشن، موسٹ فیورڈ نیشن کے ٹائٹل لے کے گھومتا تھا، اور جس طرح سے ان کے ساتھ صورتحال بنی ہے۔ پھر کینیڈا میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ خالستان ایمبیسی، فرسٹ ٹائم خالستان ایمبیسی اور اس طرح سے ان کا آفس انہوں نے جیسے کھولا ہے جس میں مودی کو خاصا مسئلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سکھ لیڈرز ہیں مودی کینیڈا میں ان کو ٹارگٹ کر چکا ہے، اور را کو جو کینیڈا سمیت دیگر بہت سارے ممالک نے کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اسپائی ایجنسی ہے، اور یہ دہشت گردی کے واقعات کراتے ہیں، یہ ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے بعد جو جعلی چودھری بننے کا خواب تھا، ایکسپینشنزم کا ایک ایجنڈا تھا مودی کا، وہ بھی ایک خواب کی صورت ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے جھوٹ بولتا رہا، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گی، بے شک 6 سال ہو گئے، 2019 میں جو انہوں نے خصوصی حیثیت جو ہے وہ بدلی تھی، اور اب جس طرح سے دوبارہ سے یہ ایک اور ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے جموں کے ساتھ کھلواڑ ہونے جا رہا ہے، تب ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اندرونی طور پر اگر دیکھا جائے تو خدا نخواستہ عورتوں کو جس طرح سے ریپ کیا جاتا ہے، جس طرح سے جنسی کرائم وہاں پر ہندوستان میں ہوتے ہیں، ہندوستان ان ممالک کے صف میں شامل ہے جو کہ ٹاپ اس میں آ جاتے ہیں، ٹاپ کنٹریز میں ان کرائمز کی وجہ سے میں بات کر رہی ہوں۔ پھر اقلیتوں کی حالت زار کو دیکھیں اور سارے اوورال اگر ہم اینالیٹکس جو ہیں وہ اکٹھے کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ پھر پاکستان پر جنگ مسلط کر کے جھوٹے دعوے کرنا اس طرح سے بھی بیڈلی ایکسپوز ہو گیا، رافال کا گرنا نہ گرنا وہ نہیں مانا۔ پھر ابھی جب دیکھتے ہیں ہم تو جس طرح سے معاشی مشکلات مودی کے لیے آ رہی ہیں، تو کیا مودی سنبھل پائے گا؟ کیا ہندوستان سنبھلے گا؟ یا پھر اسی طرف سچویشن جا رہی ہے جس طرح سے خالستان جو تحریک ہے وہ بھی ہے، اور ہندوستان میں اور بھی 20 سے زائد جو علیحدگی پسندوں کی تحریکیں ہیں، کیونکہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ RSS کا میڈیا ہے، وہ ان شدت پسندوں کا میڈیا ہے جو کہ شاید پاکستان کے کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی فیصل آباد میں ناشتہ کرنے کے تو خواب دیکھتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے فیکٹس رپورٹ نہیں کیے ہیں، کیونکہ اگر وہ فیکٹس رپورٹ کرتے تو ان کو نظر آتا کہ کس طرح سے ہندوستان سے ناخوش ہیں، چاہے نیپال کا بارڈر ہو، چاہے سری لنکا کا بارڈر ہو، چاہے بنگلہ دیش کا بارڈر ہو، چاہے افغانستان ہو، مطلب کہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے سفوکیٹڈ ہے وہاں پر صورتحال، اور جب اس طرح سے سفوکیشن جو ہے یہ لاوا جب پھٹا کرتا ہے تو پھر صورتحال کچھ اچھی نہیں ہوا کرتی۔ اگین میں تھوڑا سا اس بات پہ آتی ہوں کہ جس طرح سے جنرل لودھی نے کہا ہے کہ جو انڈیا جو مس ایڈونچر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان سے، ایک انہوں نے اور بڑی اہم بات کی ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے، میں اس کو ضرور زیر بحث لاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فضائی حیثیت بھی دیکھ چکے ہیں، حیثیت کہہ لیں یا قابلیت کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں، پھر اگر زمینی طور پر دیکھیں تو وہ کس طرح سے مافیا مانگ مانگ کر بھاگے ہیں، اور جس طرح سے ساری صورتحال اس جنگ میں بنی تھی، انہوں نے کہا اب ایک اور مس ایڈونچر ہے جو ان کو بڑا ناز ہے، اور وہ ہے ان کو اپنی نیوی پر۔ تو شاید ہندوستان جو ہے کوئی نیول کاروائی کے ذریعے، نیوی کے ذریعے جو ہے کوئی بڑا حملہ پاکستان پر کر سکتا ہے، لیکن جنرل لودھی نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ بطور ریٹائرڈ فوجی میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کبھی ویٹ نہیں کرے گا کہ ہم ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے مودی نے جو پوری صورتحال دنیا کے سامنے جھوٹی بنانے کی کوشش کی تھی وہ اس میں بھی ایکسپوز ہو گیا تھا۔ تب دیکھتے ہیں کیا واقعی میں ہندوستان جو ہے نیوی کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور صورتحال اتنی گمبھیر ہو سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ سے جنگ چھڑ جائے، اور اگر دوبارہ سے جنگ چھڑتی ہے اگین تو جو انڈیا ہے وہ اپنی فرسٹ اسٹرائک جو ہے وہ وڈرا کر چکا ہے، اس کے بدلے میں وہ اپنی بہت ساری اکنامک فیورز جو ہے وہ لے چکا ہے، لیکن پاکستان نے اپنی جو فرسٹ اسٹرائک ہے وہ وڈرا نہیں کی ہوئی۔ تو پاکستان کے پاس بہرحال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، جنگ چھڑتی ہے، تو پاکستان اپنے ڈیٹرنس کو مینٹین رکھتے ہوئے
یہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور جس طرح سے اب پاکستان کی فوج زیادہ چوکنا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم پاکستانی عوام جو ہے اس طرح سے نہیں سوچ رہے تھے کہ ہندوستان اس طرح کی کوئی بزدلانہ کارروائی کر سکتا ہے، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جنگوں کی کیا ہسٹری رہی ہے۔ دوسرا، اگر ہم اس بات سے بڑھ کر سوچیں تو ہم جیسے بات کریں کہ جس طرح فتنۃ الہندوستان بنگلہ دیش سے کہوں گی کہ جس طرح سے انسرجنسی اور وہ ساری صورتحال تو ہمارے سامنے آ گئی تھی، لیکن جو بلوچستان میں صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور لاپتہ افراد کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی بات ہوئی ہے، سول اینڈ ایکشن ایڈ جو ہے اس کو اٹھانے کی بات ہوئی ہے، 3 MPO کے تحت جو خاص طور پر جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اگینسٹ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، BYC کی قیادت کے حوالے سے انہوں نے کنسرنز شو کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مائنز اینڈ منرلز جو ہے وہ کس طرح سے صوبے کا استحقاق ہے، اور 18ویں ترمیم کے تحت جس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا بلوچستان کی محرومی کو دور کرنے کے حوالے سے، اس فیکٹ فائنڈنگ مشن میں اس حوالے سے بھی جو کنسرنز ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پھر جس طرح سے آزادی رائے، آزادی صحافت، کوئٹہ پریس کلب کی جو تالہ بندی ہوئی تھی اس حوالے سے بھی HRCP نے بات کی ہے۔ HRCP نے اپنی جو سفارشات دی ہیں انہوں نے فوری طور پر کہا ہے کہ خاص طور پر یہ ایکشن اینڈ سیول ایڈ جو قانون نافذ کیا ہے، جس کے تحت جو ہے خاصی مشکلات ہیں، 90 دن کے تحت کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے، اس کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ BYC کی قیادت کے ساتھ جو کہہ لیں کہ سلوک ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے، اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت دیگر جو BYC کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کنسرنز شو کیے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے جو کہ بلوچ جو رہنما ہیں جو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ نادیہ بلوچ جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی سسٹر ہیں وہ بھی نیشنل پریس کلب کے بالکل قریبی روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، سراپا احتجاج ہیں، وہ بھی خود اس پریس کانفرنس میں جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کی تھی جس کو چیئرمین جو ہیں HRCP کے اسد بٹ اور کو چیئرپرسن منیز جہانگیر سمیت ان کے جو ادر کونسل ممبرز ہیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے کاشف پانیزئی، وہ بھی موجود تھے، نسرین اظہر صاحبہ جو کہ اسلام آباد چیپٹر کو لیڈ کرتی ہیں، سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب جو کہ درینہ انسانی حقوق کے کارکن ہیں، وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے، اور جس طرح سے ان سب نے یہ بات کی، بلکہ فرحت اللہ بابر صاحب نے تو جب ان سے سوال کیا میڈیا نے کہ بلوچستان کی 3 بڑی بیماریاں، تو انہوں نے وہ تک گنوا دی، اور اس سارے کا لب لباب یہی تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، جو قومی دھارے کے لوگ ہیں، قومی سیاست کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہاں پر، ان ساروں پر مبنی جو ڈائیلاگ ہے اس کا اہتمام کیا جائے اور اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکالا جائے، کیونکہ اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم بلوچستان کو اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا احساس محرومی ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ خواتین یہ بھی کہہ رہی تھیں، کمیشن نے جو HRCP نے فیکٹ فائنڈنگ مشن دیا، انہوں نے جابز کی بات کی، تو وہاں پر موجود خواتین نے سوالات کرتے ہوئے یا کمنٹس کرتے ہوئے جو کہ BYC کے کیمپ سے نیشنل پریس کلب میں موجود تھیں، سیما بلوچ بھی تھیں اس میں، جو نادیہ بلوچ وہ بھی موجود تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قانون کے مطابق ٹرائل چاہیے، مسنگ پرسنز مر گئے ہیں، زندہ ہیں، وہ کس کاروائی میں ملوث تھے، ہمیں ڈیٹیلز چاہیے، قانون کے مطابق کاروائی ان پر کر دیں اور ہمارے پیاروں کو ہم سے ملوا دیں، اگر وہ زندہ ہے نہیں زندہ ہے ہمیں بتا دیں۔ سیما بلوچ نے تو یہاں تک کہا کہ میری ماں کی جو بینائی ہے وہ تقریباً چلی گئی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں، اور ان سب کی کم و بیش اسی قسم کی کہانیاں ہیں، تو ان کہانیوں سے دل دکھتا ہے۔ میرے خیال میں ریاست کو واقعی میں ایک ماں کا کردار جو ہے عملی طور پر نبھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انڈیا پاکستان جنگ سے بھی کیا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ریزالو نہیں ہو سکتا، یہ ریزالو ہو سکتا ہے، بات ساری پرائرٹی کی ہے، تمام طرح سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، اور خاص طور پر بلوچ لیڈرشپ کو بھی، موجودہ گورنمنٹ کو بھی، سرفراز بھٹی کو بھی، کیونکہ آج تو وہ ہیں شاید فردر 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں یا پھر اپنا 5 سال کا ٹرن اور پورا کر کے وہ چلے جائیں گے، تو جانا انہوں نے وہی ہیں، پھر انہی سے بات کرنی ہے، کیونکہ جب ابھی لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے یہ انہی کے کیمپس میں جاتے تھے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن حل ابھی تک حل طلب ہے، لاپتہ کا جو بل ہے وہ تک لاپتہ ہے۔ یہ بھی آج فیکٹ فائنڈنگ مشن نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا ہے کہ 2022 سے وہ بل لاپتہ ہے، خدارہ اسے ہی ڈھونڈ دیجئے، تو میرے خیال میں آئیے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے لاپتہ کا بل ڈھونڈتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فردر جو اپڈیٹس ہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے۔